जी बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान आदमी के नमाज जनाजा में शरीक होता है, अगर तो वो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ कर चला जाता है तो उसके लिए एक की रात सवाब है। और अगर वो तदफीन तक साथ रहता है, कब्र तक जाता है और उसको दफन करके फिर जाता है, तो उसके लिए दो की रात सवाब है। तो साहबा ने पूछा कि दो की रात ये कितना अजर होता है, तो आपने फरमाया कि दो बड़े पहाड़ों जितना अजर जो है ये की रात है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। वाली मुस्लिमीन, और मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज हैं, हत्ता तुज़ा फिल लहदी, हत्ता कि उस मैयत को कब्र में लाहद में उतार दिया जाए। तो लाहद उस कब्र को कहते हैं जो खोद का थोड़ा सा साइड पे नीचे की तरफ बना दी जाती है। यानी एक तो बिल्कुल नीचे तक खोदा जाता है, और जब नीचे तक खोद कर उसको दाईं जानब मजीद खोद दिया जाए तो उसको लाहद कहते हैं। वालिल बुखारी ऐज़न मिन हदीस अबी हुरैरा था, और सही बुखारी में भी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ही एक हदीस में ये अल्फाज हैं। इन अल्फाज में किरात की वजाहत कर दी गई है कि वो बहुत पहाड़ जितना एक अजर। वैसे उस दौर में किरात जो है ये एक सिक्का भी चलता था, लेकिन वो बिल्कुल मामूली और छोटा सा था। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पर यह बताया कि इस किरात से मुराद तुमने दुनिया वाला किरात नहीं लेना, बल्कि इस किरात से मुराद वो अजर व सवाब है जो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बंदे को अता फरमाएंगे। और वो एक किरात ओहद पहाड़ के बराबर है, और दो किरात दो ओहद पहाड़ों के बराबर। तो उसमें फरमाते हैं मन तबिया जनाजत मुस्लिमिन, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के पीछे चला, ईमानन वहतिसाबन, ईमान की हालत में और अजर की उम्मीद रखते हुए, वकाना माहा, और वो उसके साथ ही रहा, हत्ता युसल्ला अलैहा, हत्ता कि उसके ऊपर नमाज भी पढ़ दी गई, व युफरगा मिन दफनिहा, और वो उसकी तदफीन से भी फारग हो गया। यानी नमाज जनाजा भी पढ़ी और तदफीन में भी शरीक रहा, तो उसके लिए फ़इन्नहु यरजिउ बिक़ीरातैनी, तो वो दो किरात अजर के साथ लौटा, वो दो किरात अजर लेकर वापस लौटा। और कुल्लु किरातिन, हर किरात मिस्लु जबली उहदिन, उहद पहाड़ की मिकदार के बराबर है। यानी अल्लाह ताला एक किरात अजर जो है उहद पहाड़ के बराबर अता फरमाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। तो जब भी कोई मुसलमान फौत हो जाए, अगर वक़्त हो और फुर्सत हो, तो नमाज जनाजा में भी शरीक हूँ और तदफीन में भी शरीक हूँ। तदफीन में शरीक होने वाले आदमी को दोहरा अजर मिलेगा। तो इन अहादीस से जो बात मालूम हुई वो ये है कि इस अजीम अजर को हासिल करने के लिए लोगों के जनाजों में शरीक होने का एहतमाम करना चाहिए। अगरचे नमाज जनाजा में शिरकत फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन उसका बहुत बड़ा अजर है जो इन हदीस में बयान किया गया है। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अमल के मुख्तलिफ होने से अजर भी मुख्तलिफ हो जाता है। जितना अमल आप ज्यादा करेंगे उतना अजर भी ज्यादा होगा। और दो की रात अजर उसे मिलेगा जो इब्तिदा से लेकर तदफीन से फरागत तक जनाजे के साथ रहे। और इससे ये बात भी मालूम हुई कि सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नेकियों के हुसूल में बहुत हरीस थे। और यही वजह है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि बड़े शौक से अल्लाह के नबी से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह वो अमल की राता, दो की रात क्या है। अब उसके बाद सवाल ये होता है कि जनाजे के साथ कैसे चला जाए। जनाजे के आगे चला जाए, जनाजे के पीछे चला जाए, दाएं चला जाए, बाएं चला जाए। तो मुख्तलिफ रिवायात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल साबित है वो ये है
کہ کبھی آپ جنازے کے آگے بھی چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یعنی جس طرح آسانی ہوتی۔ اگرچہ ائمہ کرام کی آراء مختلف ہیں، امام شافعی، امام احمد، امام مالک وہ آگے چلنے کو بہتر خیال کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی پیچھے چلنے کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ آگے پیچھے چلنا، ہر سمت چلنا جائز ہے، کسی کو کوئی فوقیت اور ترجیح حاصل نہیں ہے، چلنے والے جس طرح سہولت پائیں اس پر عمل کر لیں۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو پیدل ہیں وہ جنازے کے آگے چلیں، اور جو سوار ہیں وہ جنازے کے پیچھے چلیں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر جنازے کے ساتھ خواتین بھی ہوں تو مردوں کو جنازے کے آگے چلنا چاہیے اور خواتین کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو باقی بہرحال جنازے کے ساتھ عورتوں کا چلنا نہ چلنا، اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ہم آگے اگلی روایت کے اندر پڑھیں گے کہ کیا عورتیں بھی جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر صرف یہی معاملہ ہے کہ جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں، تو مختلف روایات کو جمع کرنے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سہولت ہو ویسے چلا جا سکتا ہے، آگے بھی چلا جا سکتا ہے، پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، سہولت کے ساتھ۔ وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة۔ سالم سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر سے۔ یہ سالم حضرت ابن عمر کے بیٹے تھے، تو اپنے باپ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، و ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، و عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمشون امام الجنازتی، جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے، یعنی ان تینوں کو، اللہ کے نبی کو بھی، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی، اور اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ، اور امام نسائی اور ایک گروہ نے اسے مرسل ہونے کی وجہ سے معلول کہا ہے، یعنی اس حدیث کے اندر کچھ کلام ہے، یہ بالکل صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو جملہ احادیث اس بارے میں جو بھی معلوم ہیں یا بیان کی گئی ہیں، ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو واضح موقف سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سہولت سے جیسے چل سکتے ہیں آپ چل لے، کوئی اس میں مشقت والی بات نہیں ہے یا اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں منع کر دیا گیا، یعنی ہم عورتوں کو منع کر دیا گیا جنازوں کے پیچھے چلنے سے، جنازوں کے ساتھ جانے سے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، لیکن ہم پر یہ بات لازم نہ قرار دی گئی، یعنی اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ آپ نے نہیں جانا۔ تو اب چونکہ منع تو کیا گیا لیکن ممانعت کو لازمی قرار نہیں دیا گیا، لہٰذا یہ کراہت اور ناپسندیدگی پر محمول ہوگا، یعنی عورتوں کا نماز جنازہ کے ساتھ جانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض روایات کے اندر، جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ ایک جنازہ میں عورتیں جو ہیں وہ شریک ہوئیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکنا چاہا کہ آپ جنازے کے ساتھ نہ جاؤ، تو اللہ کے نبی نے انہیں منع فرما دیا کہ انہیں جانے دو، کوئی بات نہیں ہے۔
تو پچھلی حدیث یہ جو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اس میں ممانعت کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں ممانعت کو حتمی نہیں کہا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسائی شریف کے اندر روایت ہے اس کے اندر جانے کا تذکرہ ہے۔ تو دونوں احادیث کو جمع کرنے سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا نماز جنازہ کے ساتھ جانا جائز تو ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، رونا دھونا، نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، یہ سارے معاملات عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اگر تو عورتیں اپنے اوپر صبر نہ کر سکیں اور کنٹرول نہ کر سکیں تو پھر ان کو نماز جنازہ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اب کبھی ضرورت کے تحت، مثال وقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ جا چکی ہوتی ہے اور کئی ایک رشتہ دار عورتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں چہرہ دیکھنے سے، تو ان کو پھر لوگ لے کر پیچھے قبر تک چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس انداز میں کوئی عذر وغیرہ ہو تو پھر عورتیں ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن بلا عذر کے ایک ناپسندیدہ چیز کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ اسی طرح اگر جنازہ آ رہا ہو اور کچھ لوگ رستے پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس جنازے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں اس جنازے کا احترام ہے، اس کی عزت ہے اور اس کا تقدس ہے۔ وعن ابی سعید، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الجنازۃ، جب تم کسی جنازے کو آتے دیکھو، فقوموا تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعها، پر جو شخص اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی جو جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو، قبر تک چلا جائے، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی توضع، حتیٰ کہ جنازے کو نیچے زمین پر رکھ دیا جائے، یعنی جنازے کو کندھوں سے اتار کر جب زمین پر رکھ دیا جائے تو پھر بیٹھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہ بیٹھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میت کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہونا یا اس طرح اس میت کے احترام میں کھڑے ہونا یہ لائق اعتبار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نسائی میں موجود ہے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں حاضر ہوئے ہوں اور جنازے کے زمین پر رکھے جانے سے پہلے ہی آپ بیٹھ گئے ہوں، یعنی جب جنازے کو زمین پر رکھ دیا جائے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں، اور جب تک جنازے کو نہ رکھا جائے تب تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی بد اخلاقی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو جنازے کو اٹھا کر، اتنا وزن اٹھا کر بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ جا کر بیٹھ جائیں، تو یہ ایک مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اب جنازے کو، میت کو قبر میں کیسے اتارنا ہے؟ وعن ابی اسحاق ان عبد اللہ بن یزید رضی اللہ عنہ، ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک موقع پر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن یزید نے، ان عبداللہ بن یزید، عبداللہ بن یزید نے ادخل المیت، داخل کیا میت کو، من قبال رجل القبر، قبر کے پاؤں کی جانب سے، یعنی میت کو قبر کی پیروں کی جانب سے داخل کیا، وقال، اور فرمایا، ھذا من السنہ، یہ عمل جو ہے یہ سنت میں سے ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ میت کو قبر میں پاؤں کی جانب سے اتارنا چاہیے۔ اہل حجاز کا اسی پر عمل تھا، امام شافعی اور احمد نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور یہی افضل ہے کیونکہ کوئی صحیح روایت اس کے برعکس ثابت نہیں ہے۔ تو میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آسانی سے میت جو ہے وہ قبر میں چلی جاتی ہے۔
अखरजहू अबू दाऊद, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यानी कब्र को मैयत कब्र में मैयत को डालते वक्त सर वाला हिस्सा जो है वो ऊंचा कर दिया जाएगा और पाँव वाला हिस्सा जो है वो नीचे कर दिया जाएगा। और पहले पाँव जो है वो कब्र में नीचे जाएंगे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दरमियान वाला हिस्सा चला जाएगा, और फिर आखिर में सर वाला हिस्सा जो है वो कब्र में चला जाएगा। तो इस तरह करके मैयत को कब्र में डाला जाएगा। उसके बाद एक दुआ का तज़किरा है कि जब मैयत को दुआ ये कब्र में रखा जाए तो आप ये दुआ पढ़ें। वान इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो अल्लाह के नबी से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, इज़ा वज़अतुम मौताकुम फिल कुबूर, जब तुम अपने मुर्दों को, अपनी मैयतों को कब्रों में रखो, फ़क़ूलू, तो उस वक़्त ये दुआ कहो, ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ हम इस मैयत को कब्र में रखते हैं, व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर, रसूलुल्लाह के तरीके पर। तो ये दुआ पढ़ते हुए कब्र में डालना है। अखरजहू अहमदु व अबू दाऊद व नसाईयु, इस हदीस को इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने रिवायत किया है। वसहहहु इब्न हिब्बान, और इमाम इब्न हिब्बान ने इसको सही कहा है। वह अल्लहु दारकुतनी बिलवक्फ, जबकि इमाम दारकुतनी ने इस हदीस में वक्फ की इल्लत बयान की है, यानी इसको मौकूफ करार दिया है कि यह हदीस जो है ये हजरत इब्न उमर पर मौकूफ है, अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। तो इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि मैयत को कब्र में उतारते वक्त मज़कूरा बाला दुआ पढ़ी जाए, और ये दुआ बिलखुसूस मैयत को कब्र में रखने वाले लोग पढ़ेंगे जो कब्र में डाल रहे होंगे। लिहाजा जो आस पास खड़े लोग हैं वो ये दुआ नहीं पढ़ेंगे, उनका दुआ पढ़ना काफी नहीं होगा। और हर काम करते वक्त कोशिश की जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए। अब इससे अगली हदीस के अंदर ये बात बयान की गई है कि मैयत को उन बातों से अजियत पहुंचती है जिनसे जिंदा लोगों को अजियत पहुंचती है। यानी अगर मैयत की कोई हड्डी तोड़ी जाए या मैयत के जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसको तकलीफ दी जाए, तो वो ऐसे ही है जैसे आप जिंदा को तकलीफ दे रहे हैं। ये किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो मैयत के साथ जो है मैयत की बेहुरमती करे और उसके आज़ा में से किसी उज़्व को तोड़े। वान आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, सईदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरु अज़्मिल मय्यत, मैयत की हड्डी तोड़ना ये गुनाह में ऐसे ही है का कसरी ही हय्यन, जैसे उसकी जिंदगी में उसकी हड्डी को आपने तोड़ा। रवाहु अबू दाऊदा बि इस्नादिन अला शर्त मुस्लिम, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने ऐसी सनद के साथ बयान किया है जो कि सही है और मुस्लिम की शर्त पर है। वज़ादा इब्नु माजाह मिन हदीस उम्मी सलमा, और इब्ने माजा ने उम्मे सलमा की हदीस में ये अल्फाज ज्यादा किए हैं कि का कसरी ही हय्यन फिल इसमी, गुनाह में, यानी गुनाह में ये अल्फाज जो हैं ये उसमें ज्यादा हैं। गुनाह में जिंदा की हड्डी तोड़ने के बराबर है की मानिंद है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि एक मुसलमान की जान, माल, इज्जत व आबरू मरने के बाद भी उसी तरह महफूज और मामून है जिस तरह जिंदगी के अंदर है। और इससे ये भी बात मालूम हुई कि मरने के बाद मैयत मैयत के किसी उज़्व को नुकसान पहुंचाना हराम है। और दौरे हाजिर में राइज जो तरीका ये है कि मरने के बाद अपने अज़ा को वक़्फ़ कर देना, ये भी गलत है और हराम है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर किसी हादसा की सूरत में मैयत का कोई उज़्व कट गया हो और अलग हो गया हो, जैसे बाजू कटकर अलग हो गया, टांग कटकर अलग हो गई,
تو اس کو میت کے ساتھ جوڑ کر دفن کیا جائے گا، اس کو الگ سے پھینکا نہیں جائے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ مردہ کی ہڈی توڑنے سے زمان نہیں آتا جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنے سے زمان آتا ہے، یعنی اس کے اوپر دیت آتی ہے۔ ہاں البتہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ اور پھر قبر، میت کے لیے جو قبر بنائی جائے گی وہ دونوں طرح کی جائز ہے۔ ایک قبر ہوتی ہے شق اور ایک ہوتی ہے لاحق۔ شق یہ ہوتی ہے کہ بالکل نیچے کی طرف اس کو کھود دیا جائے، جس طرح ایک نالی نما کھود دیا جاتا ہے۔ جبکہ لاحد یہ ہوتی ہے کہ نیچے تک کھودنے کے بعد دائیں جانب جو ہے مزید کھود کر، دائیں جانب جو ہے اس کو مزید کھود کر چوڑا کر دیا جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ آپ نے لاحد، اس کو بغلی قبر بھی کہا جاتا ہے، لاحد بنانا ہے۔ لاحد والی قبر یعنی جو اندر سے کھلی کر دی جائے، ایک سائڈ پر سائڈ کی طرف بنا دی جائے۔ وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا الحد الحدو لی لحدن، الحدو یا الحدو لی لحدن، میرے لیے لحد والی قبر بنانا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے مرض الوفات میں، تو اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ میری لحد والی قبر بنانا۔ وَانصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، اور میرے اوپر کچی اینٹیں چننا، یعنی کوئی پکی چیز استعمال نہ کرنا بلکہ کچی اینٹیں جو ہیں وہ لگانا۔ کما سنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر بھی لاحق تھی اور کچی اینٹیں جو ہیں وہ لگائی گئی تھی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلِلْبَيْهَقِيِّ، اور امام بہقی، سنن بہقی میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ہی حدیث لائے ہیں، وزادہ، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ، اور بلند کی گئی ان کی قبر زمین سے، قدر شبرن، ایک بلشت کے برابر، یعنی ایک بلشت، ایک گٹھ جو ہے ایک بلشت اونچی تھی، اس سے زیادہ اونچی قبر نہیں تھی۔ وصححہ ابن حبان، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ، اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یجصص القبر، کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے، پختہ تعمیر کیا جائے۔ تو قبر کو پختہ تعمیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے، مجاور بن کر بیٹھا جائے، اس سے بھی منع فرمایا۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے، کوئی کمرہ وغیرہ بنا دیا جائے، مزار وغیرہ بنا دیا جائے، گنبد بنا دیا جائے، اس سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ لاحد قبر افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی لاحد تھی، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میری قبر بھی تم نے لاحد بنانی ہے، کیونکہ یہ لاحد قبر جو ہے یہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت شق بھی بنائی جا سکتی ہے، شق جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھا گڑا ہی ہوتا ہے بس، اور لاحد جو ہے وہ نیچے سے پکی زمین اگر، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لاحد قبر صرف پکی زمین میں بنائی جا سکتی ہے۔ اگر زمین ریتلی ہو اور زمین کچی ہو اور وہاں پہ مٹی گرنے کا خدشہ ہو تو پھر وہاں پہ لاحد بنانا مشکل ہے، کیونکہ آپ اگر سائڈ پہ اس کو کھودیں گے تو اوپر سے مٹی گرنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پکی جو زمین ہوتی ہے وہاں پر لاحد بنتی ہے، ورنہ شق قبر ہی ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔
اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قبر میں پکی اینٹیں استعمال نہیں کی جانی چاہیے، کچی اینٹیں آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا، اس پہ قبہ بنانا، اس کے اوپر مختلف جو ہے مزار وغیرہ بنا دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ قبر کو کوئی مخصوص شکل دینا یا بہت زیادہ اس کو بلند کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو قبروں کو پختہ کرنا یہ شرک کا دروازہ کھولنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی جب آپ قبر پختہ تعمیر کریں گے، اس کے اوپر آپ قبہ بنا دیں گے، اس کے اوپر آپ عمارت تعمیر کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر لوگ خود بخود ہی وہاں پہ آئیں گے اور وہاں پہ آ کر مختلف شرکیہ اعمال جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آج کل جس طرح کے ہمارے ہاں قبروں کے اوپر جگہ جگہ قبے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، مزارات بنے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم یہی ہے کہ انہیں گرا دینا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اور قبروں کو صرف ایک بالشت بلند رکھنا چاہیے، اور کسی قبر کی دوسری قبر سے کوئی خاص علامت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی رہا مسئلہ قبروں کی حفاظت، تو وہ عمارتوں کے بغیر بھی ممکن ہے۔ سعودیہ کے اندر ہم نے قبروں کو دیکھا، اگر 1000 قبر ہے تو ساری ایک ہی طرح کی، کوئی کسی قبر کے اوپر گنبد نہیں ہے، کوئی کسی قبر کے اوپر جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئی، کسی قبر کو پختہ نہیں کیا گیا، سب کچی قبریں ہیں اور ایک ہی طرح کی ہیں، اور زمین سے ایک ایک بالشت بلند ہیں۔ تو یہی مسنون اور شرعی طریقہ ہے، باقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح قبروں کی بے توقیری کرنا، اہانت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ لہذا قبر کے اوپر بیٹھ جانا، یا قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، یا قبر کے اوپر پیشاب پخانہ کر دینا، حتیٰ کہ دو قبروں کے درمیان بھی پیشاب پخانہ کرنا، یہ قبروں کے احترام کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالنا۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی عثمان بن مزعون، آپ نے حضرت عثمان بن مزعون کی نماز جنازہ پڑھائی، وَأَتَى الْقَبْرَ، اور آپ ان کی قبر پر تشریف لائے، فَحَثَى عَلَيْهِ 3 حَثَيَاتٍ، اور آپ نے 3 مٹھی مٹی جو ہے اس کے اوپر ڈالی، وَهُوَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہی تھے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگیں، تو جو لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے 3 3 مٹھی مٹی جو ہے وہ اس قبر کے اوپر ضرور ڈالیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب میت کو دفن کر دیا جائے تو پھر وہاں پر ہی قبر پہ فوری طور پر، یعنی تدفین کے فوری بعد قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی جو یہ آج کل لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے کہ قبر سے چل کر 40 قدم دور جا کے دعا کرنا، تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہاں پر فوری طور پر دعا کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا فرغ من دفن المیت، جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، تو وہاں پر اس قبر پر کھڑے ہو جاتے، وقال، اور فرماتے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، وَسَأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
تو اس حدیث سے واضح طور پر اور بڑا صریح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دفن کرنے کے فوراً بعد دفن کرنے کے فوراً بعد قبر پہ ہی کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ 40 قدم چل کر جا کر دعا کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ قبر میں سوالات کیا جانا یہ بالکل ثابت ہے، صریح ہے، صحیح ہے اور واضح ہے۔ اور یہ بھی ہے میت کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، اور قبر پر مٹی ڈالنا مٹی ڈالنا یہ بھی جائز ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ میت کے لیے دعا اس کی تدفین کے فوراً بعد مانگی جائے گی۔ اس کی دلیل یہ الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ الْآنَ، کہ یہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ کھڑے کھڑے ہی مانگی جائے گی۔ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی امور غیبیہ سے آگاہ کر دیتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ آپ بھی اللہ سے ہی درخواست کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اگر آپ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ جی میں اس کو معاف کرتا ہوں یا اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ کے نبی بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اب یہ آگے ایک حدیث ہے جو بالکل ضعیف بلکہ موضوع اور من گڑت روایت ہے۔ یہاں پر صرف اس کی مطلب من گڑت ہونے کو اور اس کے ضعف کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ روایت میں ہے وَعَنْ زَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، زمرہ بن حبیب سے روایت ہے، احد التابعین، جو کہ تابعین میں سے ایک تھے۔ قال، انہوں نے فرمایا، تو یہ انہوں نے اللہ کے نبی سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک عمل، بعض لوگوں کا عمل بیان کیا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ اہل شام کے علاوہ میں نے کسی کو اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اس طرح امام یمانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے، اور اس پر اکثر لوگوں کے عمل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ قال، فرمایا، کانو یستحبون، وہ لوگ پسند کرتے تھے، اذا سوی علی المیت قبرہ، جب کئی میت پر اس کی قبر کو برابر کر دیا جاتا، مٹی ڈال دی جاتی، وانصرف الناس عنہ، اور اس سے لوگ واپس لوٹ جاتے، ان یقال عند قبرہ، کہ اس کی قبر کے پاس یہ الفاظ کہے جائیں۔ کیا کہا جائے؟ یا فلان، اے فلان، یعنی جو میت ہے اس کا نام لے کر کہا جائے، قل لا الہ الا اللہ 3 مرات، 3 مرتبہ ایسا کہا جائے کہ اے فلان لا الہ الا اللہ کہو، یا فلان، اے فلان، قل ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، و دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رواہ سعید بن منصور موقوفا، اس حدیث کو سعید بن منصور نے موقوف روایت کیا ہے، ولی طبرانی کی نحوہ، اور امام طبرانی نے بھی ایک ایسی ہی حدیث ابو امامہ سے مرفوع اور مطول روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث ایک تو حدیث کی کسی معروف کتاب میں نہیں ہے، اور دوسرا کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تابعین نے بعض لوگوں کا عمل جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ علاقوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدعات کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں نے صرف
اہل شام کے ہاں دیکھا، اس کے علاوہ مجھے یہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ اللہ کے نبی سے صحیح ثابت نہیں ہے، اور پھر اس کی سند بھی درست نہیں ہے، تو اہل علم نے اس کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا بدعت ہوگا اور درست نہیں ہوگا۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم، عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم۔ تو عورتوں کی زیارت کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو منع کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ اب یہ جو اجازت دی، اس اجازت کے اندر کیا عورتیں بھی شامل ہیں یا صرف مردوں کو اس کی اجازت ہے؟ تو اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اجازت صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرتی ہیں، روتی پیٹتی ہیں، بین کرتی ہیں، جزا فضا کرتی ہیں، چیخ و پکار اور چلاتی ہیں، تو چونکہ ان کے اندر صبر نہیں ہے، لہذا ان کو اجازت نہیں۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کو اجازت ہے، لیکن کثرت سے اجازت نہیں، کیونکہ جس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے لعن اللہ زوارات القبور کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں، تو زوارات مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو عورتیں بار بار قبرستان میں جاتی ہیں ان کے بارے میں وہ سختی ہے، لیکن اگر بعض عورتیں کبھی کبھار صبر و تحمل کا دامن تھامے ہوئے عفت و عصمت کا پیکر بن کے قبر میں جائیں تو ان کے لیے جائز ہے، کسی حد تک گنجائش موجود ہے، لیکن کثرت سے ان کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ وان بریدہ تبن الحسیبی، بریدہ بن حسیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنتو نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، ان زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے۔ تو شروع میں اللہ کے نبی نے اس لیے یہ منع کیا کیونکہ ابھی تک لوگوں کا اسلام پختہ نہیں تھا، لوگ قبروں پہ جا کر جزا فضا کرتے، وہاں پہ جاہلیت کے امور سر انجام دیتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کا ایمان پختہ ہو گیا، اور ان کو آداب قبر، آداب زیارت قبر سکھلا دیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ کن تو نہیتکم ان زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، سو اب تم ان کی زیارت کر لیا کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ زیادت ترمذی، امام ترمذی نے یہ الفاظ اس میں زیادہ کیے ہیں کہ تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اس کی وجہ بیان فرمائی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں، جب آدمی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو آخرت یاد آتی ہے۔ زیادہ ابن ماجہ من حدیث ابن مسعود، امام ابن ماجہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ وَتُزَاہِدُ فِی الدُّنْیَا، اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، یعنی قبروں کی زیارت سے ایک تو آخرت یاد آتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو باقی اگلی روایت جو ہے وہ آگے موجود ہے، آج ہم اتنا ہی جو ہے پڑھتے ہیں، یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ تو پریزنٹیشن کے لیے پچھلے لیکچر میں کون تیار ہوئے تھے؟ کنہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ پریزنٹیشن پیش کروں گا یا کروں گی؟ جی السلام علیکم شیخ محترم، وعلیکم السلام۔ سیدہ محمود۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگ، ابھی یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے ہماری، تو سب لوگ جو ہے نا، میں نئی میٹنگ میں سب لوگ آئیں 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سعیدہ محمود اپنی پریزنٹیشن پیش کریں گی انشاءاللہ، اسی لنک سے ہی آ جانا ہے۔